चच्चा ने ईद पर सबको नए सूट खरीद कर दिए, मगर चच्ची ने मुझे नया सूट ना ले दिया। मैं यतीम थी, मुझे पुराना सूट ईद वाले दिन पहनने को दिया। मैंने नया सूट मांगा तो चच्ची ने थप्पड़ मारकर कमरे में बंद कर दिया। मैं सारी रात कुरान पाक खोलकर पढ़ती रही, आंसू बहाती रही। ऐ अल्लाह, मुझे यतीम का तेरे सिवा कोई नहीं। मेरे आंसू कुरान पर गिरते रहे। सुबह बाहर निकली तो सहन में एक मैयत पड़ी थी और चच्चा चच्ची मेरे पैर पकड़कर भीख मांगने लगे। बेटी, तू हमें बचा ले। मैंने मैयत का चेहरा देखा तो मेरा कलेजा मुंह को आ गया, क्योंकि वो तो आज भी चच्ची के खास मेहमान आए थे, जो मुझे यतीम के लिए चच्ची को ज़कात के पैसे और कुछ कपड़े देकर जा रहे थे। चच्ची की मासूमियत और हंसी सब एक ड्रामा थी। मुझे पता था हमेशा की तरह चच्ची इन पैसों से खुद ऐश करेगी और मेरे लिए कुछ नहीं आएगा। मारूफ, नीचे आओ। चच्ची की आवाज पर मैं नीचे आई तो सामने टेबल पर खूबसूरत नए कपड़े रखे थे, जो अभी अभी मेहमान देकर गए थे। मैंने जिंदगी में कभी इतने खूबसूरत कपड़े नहीं पहने थे। चच्ची, इनमें से एक सूट मुझे मिल सकता है? मैंने हिम्मत करके पूछा तो उनके चेहरे पर गुस्सा आ गया। मैंने मेहमानों की तरफ देखा जो मुझे देख रहे थे। ये तुमने क्या कहा? चच्ची की आवाज काटदार हो गई। बस एक जोड़ा चच्ची। मेरी आवाज लरज गई, जैसे मैंने कोई बहुत बड़ा गुनाह कर दिया हो। चच्ची का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। अगले ही लम्हे उन्होंने मेरा बाजू पकड़ा और मुझे जोर से अंदर धकेल दिया। बदतमीज लड़की, तुम्हें तो कोई शर्म ही नहीं। मेरे मेहमानों के सामने बेकारियों की तरह चीजें मांग रही हो। अंदर जाकर बैठो और आइंदा ऐसी हरकत मत करना। मैं जमीन पर गिर गई। मेरी आंखों में आंसू आ गए। मुझे लगा सब मेहमान ये मंजर देखकर खामोश हो गए थे। शायद उन्हें मुझ पर तरस आया हो, शायद नहीं, मगर एक नजर जो मुझे अब भी देख रही थी वो कागान सिकंदर की थी। वो एक लम्हे के लिए खामोशी से मुझे देख रहा था, जैसे मेरी हालत को समझने की कोशिश कर रहा हो। उसकी आंखों में तरस या हमदर्दी थी या शायद कुछ और, मगर मैं जानती थी कि मुझे उस नजर से कोई उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। उम्मीदें तो हमेशा मेरी किस्मत से धोखा खा चुकी थी। मैंने अपने आंसू पोंछे और सर झुका लिया। ये दुनिया उनके लिए थी जो इज्जतदार थे, और मैं तो बस चच्ची के लिए एक नापसंदीदा बोझ थी। मैं सहन में बिखरी हुई चप्पलें और सामान समेट रही थी, जबकि चच्ची अब भी मेहमानों की तवाज़ा में मसरूफ थी। उनके चेहरे पर वही मस्नुई मुस्कुराहट थी जो हमेशा अमीर मेहमानों के लिए मखसूस होती थी। मैंने एक नजर दरवाजे की तरफ डाली, जहां मेहमान एक एक करके रुखसत हो रहे थे। मेरी नजरें कागान सिकंदर पर जा रुकी, जो जाते जाते एक लम्हे को रुका और एक बार फिर मेरी तरफ देखा। वही नजर जो ना तो तर्स की थी और ना ही हमदर्दी की, जैसे वो मुझे समझने की कोशिश कर रहा हो। ये कौन है? मैंने खुद से सवाल किया। वो लंबा कद, मजबूत जिस्म, गहरी सोचती हुई आंखें, वो कोई आम शख्स नहीं लगता था। उसके चेहरे पर एक पुरकशिश एतमाद था, जैसे वो हर चीज को जांचने की सलाहियत रखता हो। कुछ लम्हे के लिए हमारी नजरें मिली, फिर मैंने फौरन सर झुका लिया और दोबारा काम में मसरूफ हो गई। मगर मुझे अंदाजा नहीं था कि इस एक नजर ने मेरी किस्मत बदलने का फैसला कर लिया था। रात के वक्त जब मैं अपने छोटे से कमरे में चुपचाप लेटी हुई थी, तो मुझे बाहर सहन में चच्ची और निवाल की सरगोशियों की आवाजें आईं। ये क्या कह रही हो? चच्ची की आवाज में हैरत और गुस्से का इम्तजाज था। चच्ची, मैंने खुद सुना है, कागान भाई ने रिश्ता भेजा है मारूफ के लिए। निवाल की आवाज हैरानी से लरज रही थी। मेरा दिल एक लम्हे को रुक गया। रिश्ता मेरे लिए? ये तो ऐसा था जैसे किसी ख्वाब को हकीकत में बदल दिया गया हो, मगर ये ख्वाब मेरा नहीं था। न मैंने कभी ऐसा सोचा था। ये नामुमकिन है। चच्ची ने गुस्से से कहा। ये कैसे हो सकता है कि कागान जैसे आदमी को मेरे निवाल की बजाय वो यतीम लड़की पसंद आ जाए? मैंने निवाल की सांस रुकती महसूस की। मैं अब समझ गई थी कि ये चच्ची के लिए सिर्फ हैरानी की बात नहीं थी, बल्कि उनके गरूर पर चोट थी। निवाल निवाल कागान को पसंद करती थी, लेकिन चच्ची, उन्होंने साफ साफ कहा है कि उन्हें मारूफ पसंद आई है और वो उसी से शादी करेंगे। निवाल की आवाज में बेबसी थी। मैंने अपनी मुट्ठियां सख्ती से बंद कर ली। अगली सुबह चच्ची का चेहरा सख्त और स्पॉट था। वो किसी गहरी सोच में गुम लग रही थी।
निवाल की आंखें सुर्ख थीं, जैसे वो सारी रात रोई हो। मारूख, चच्ची ने मुझे बुलाया। मैं जल्दी से सहन में पहुंची। जी चच्ची। वो मेरी तरफ देखकर हंसी, मगर इस हंसी में जहर की आमेजिश थी। तुम्हारे लिए कागान सिकंदर का रिश्ता आया है। हैरत की बात है, मगर मैंने फैसला कर लिया है। क्या? मेरे मुंह से बेख्तियार निकला, मैं ये रिश्ता कबूल कर रही हूँ। चच्ची ने जबरदस्ती मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन याद रखना, ये शादी मेरी मर्जी से होगी और जो कुछ भी होगा मेरी शराइत पर होगा। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। ये शादी क्या वाकई एक नया आगाज होगी या फिर एक और जाल? रिश्ता तय होने के बाद घर का माहौल यकसर बदल चुका था। चच्ची का रवैया अब भी सर्द था, मगर उन्होंने हैरानकुन तौर पर मुझसे कोई खास सख्ती नहीं की। शायद वो मौके की तलाश में थी, मगर मैंने मौका नहीं दिया। मैंने सिर्फ एक दुआ कबूल होते देखी। कागान सिकंदर जैसे शख्स का मेरे लिए रिश्ता आना किसी मौजे से कम नहीं था। मैंने कभी इस बारे में सोचा भी नहीं था कि मेरी किस्मत में ऐसा कुछ लिखा होगा। और फिर वो लम्हा आया जब शादी की तैयारियों का आगाज हुआ। ईद करीब आ रही थी और उसी के साथ मेरे लिए तोहफे भी आना शुरू हो गए। कागान की तरफ से कीमती लिबास, जूते और जेवरात भेजे गए। जब पहला डिब्बा खोला गया तो मेरी आंखों में खुशी की चमक आ गई। वो सुर्ख और सुनहरी काम वाला जोड़ा, वो चमचमाते जूते, मैंने जिंदगी में ऐसा कुछ अपने लिए कभी नहीं देखा था। क्या ये सब वाकई मेरे लिए था? मैंने बेयकीनी से चच्ची की तरफ देखा। उन्होंने एक नजर मुझ पर डाली, फिर हल्का सा मुस्कुरा दी, मगर उनकी आंखों में कुछ था, कुछ ऐसा जो मेरे दिल को बेचैन कर गया था। ये सब बहुत खूबसूरत है ना? चच्ची ने नरमी से कहा। मैंने सर हिलाया। जी बहुत ज्यादा। चच्ची ने एक लम्हा तवक्कुफ किया, फिर एक सफाकी भरी मुस्कुराहट के साथ बोली, ये सब निवाल के लिए है। मेरी आंखों में जैसे धुंध सी छा गई। क्या? मेरी आवाज कांप गई। हाँ, तुम्हें क्या लगा था ये सब तुम्हारे लिए है? तुम इतनी कीमती चीजों के लायक हो। चच्ची ने तल्खी से कहा, ये सब मेरी निवाल पहनेगी क्योंकि वो ही इन चीजों के काबिल है। मेरे हाथ सर्द पड़ गए। लेकिन चच्ची, ये सब कागान भाई ने मेरे लिए भेजा है। मैंने हिम्मत करके कहा। चच्ची ने एक जहर खनक मुस्कुराहट के साथ मेरी तरफ देखा। तो क्या वो खुद आकर देखेंगे कि कौन क्या पहन रहा है? तुम्हारी हैसियत मेरी इजाजत के बगैर कुछ भी नहीं है। मारूफ, मेरी नजरें बेइख्तियार निवाल की तरफ गईं, जो सब देखकर खामोश खड़ी थी। उसके चेहरे पर कुछ ऐसा था जैसे वो ये सब जानती हो, जैसे वो खुद इस फैसले से खुश हो। चच्ची ने हमेशा मेरी किस्मत को अपनी मुट्ठी में रखा था और अब भी वही हो रहा था। मैं बस एक मोहरा थी जिसे वो अपनी मर्जी से इस्तेमाल कर रही थी। रात के वक्त मैंने वो कपड़े अपने हाथों में लिए जो चच्ची ने मेरे लिए रखे थे। पुराने, वो सीधा और बेरौनक। ये मेरा मुकद्दर था। मेरी आंखों में आंसू आ गए, मगर मैंने उन्हें पोंछ दिया। मैंने खुद को समझा लिया था कि ये सब मेरे नसीब में नहीं था। शायद मैं ही गलत थी जो एक लम्हे को ये सोच बैठी थी कि मेरा भी कोई हक बनता है। अगले दिन जब कागान सिकंदर एक रस्मी मुलाकात के लिए चच्ची के घर आया तो उसकी नजरें फौरन निवाल पर जा पड़ी। निवाल ने वही महंगा जोड़ा पहना हुआ था जो कागान ने मेरे लिए भेजा था। ये वही लिबास है जो मैंने मारू के लिए भेजा था ना? कागान ने कदरे हैरानी से कहा। चच्ची ने फौरन नरमी से जवाब दिया, बेटा, असल में मारूफ ने कहा था कि उसे ये कपड़े पसंद नहीं, वो सादा चीजें पहनना चाहती है। मेरे अंदर जैसे कोई धमाका हो गया। क्या? कागान ने हैरत से मेरी तरफ देखा। ये सच है मारूफ। मैंने एक लम्हे को अपनी जबान खोलनी चाहिए, मगर चच्ची की तेज नजरों ने मुझे रोक दिया। मैं जानती थी कि अगर मैंने कुछ कहा तो उसके भयानक नताइज निकल सकते थे। मैंने सर झुकाकर आहिस्ता से कहा, मैंने खुद को मना किया था। कागान की पेशानी पर शिकन आ गए। मगर क्यों? मैंने खास तौर पर तुम्हारे लिए भेजा था। चच्ची फौरन दरमियान में बोल पड़ी, बेटा, तुम्हें पता है ना, मारूफ शुरू से ऐसी ही है। उसे सादगी पसंद है। निवाल को ये जोड़ा ज्यादा अच्छा लगा, तो मैंने सोचा कि अगर मारूफ को दिलचस्पी नहीं तो क्यों ना ये निवाल पहन ले। निवाल ने फौरन सर हिलाकर चच्ची की बात की तायीद कर दी। कागान मुझे घूर कर देखने लगा। शायद उसे मेरी खामोशी में कुछ मशकूक लगा था। कागान ने गहरी सांस ली और धीरे से कहा, ठीक है, अगर तुम यही चाहती हो, मगर मुझे अजीब लगा। मुझे लगा था कि तुम खुश होगी।
کاغان زیادہ دیر تک نہیں رکا، وہ چلا گیا، مگر جاتے جاتے اس کی نظروں میں ایک الجھن تھی۔ وہ شاید کچھ سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا، مگر چچی کی چالاکی نے اسے الجھا دیا تھا۔ جیسے ہی دروازہ بند ہوا، چچی نے مجھے بازو سے پکڑ کر کھینچ لیا۔ دیکھا، ایک لفظ بھی منہ سے نہیں نکالا، اور وہ زہر بھرے لہجے میں بولی، اگر تم کچھ کہتی تو یاد رکھنا، یہ رشتہ تمہاری قسمت سے ہمیشہ کے لیے مٹ جاتا۔ میں نے نم آنکھوں سے چچی کو دیکھا جو اپنی جیت پر مسکرا رہی تھی۔ شادی کا دن آ گیا تھا، مگر میرے دل میں خوشی کی کوئی لہر نہیں تھی۔ میں اپنے چھوٹے سے کمرے میں بیٹھی انہیں پرانے کپڑوں میں تھی جو ہمیشہ میری پہچان رہے تھے۔ باہر شادی کی دھوم مچی ہوئی تھی، مہمان آ رہے تھے، چچی ہر چیز کا خاص خیال رکھ رہی تھی، اور نوال وہ دلہن بنی بیٹھی تھی۔ میری حالت ایسی تھی جیسے کوئی بے جان شے ہو۔ میں نہ دلہن بنی، نہ مہندی لگی، اور نہ ہی وہ خوشیوں کی چمک میرے چہرے پر تھی جو ہر دلہن کے مقدر میں لکھی ہوتی ہے۔ لیکن مجھے نہیں معلوم تھا کہ اصل قیامت ابھی باقی تھی۔ معروف، ذرا میرے ساتھ آؤ، چچی نے اندر آ کر سخت لہجے میں کہا۔ میں دھیرے سے اٹھی اور ان کے پیچھے چل دی۔ وہ مجھے گھر کے اندرونی حصے کے ایک کمرے میں لے آئیں۔ جیسے ہی میں اندر داخل ہوئی، انہوں نے دروازہ زور سے بند کر دیا اور باہر سے کنڈی لگا دی۔ چچی، یہ کیا کر رہی ہیں؟ میں نے دروازے پر ہاتھ مارا۔ چچی کی صفاق ہنسی دروازے کے پار سے سنائی دی۔ تم کیا سوچ رہی تھی ماروخ، کہ میں تمہیں نوال کی جگہ دے دوں گی؟ میرا دل زور سے دھڑکنے لگا۔ چچی، دروازہ کھولیں، یہ کیا کر رہی ہیں؟ میں بس وہی کر رہی ہوں جو تمہاری ماں نے میرے ساتھ کیا تھا۔ چچی کی آواز ذہن میں بجھی ہوئی تھی، جیسے میری محبت کو کسی اور نے چھین لیا تھا۔ میں بھی تم سے تمہاری خوشی چھین رہی ہوں۔ باہر اچانک شور مچ گیا۔ چچی نے چیخ کر کہا، مارو گھر سے بھاگ گئی ہے۔ پورے گھر میں ایک ہنگامہ برپا ہو گیا۔ مہمان حیران تھے۔ کاغان کا چہرہ غصے اور حیرت سے ڈوبا ہوا تھا۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ کاغان کی آواز سخت تھی۔ چچی نے دکھاوا کرتے ہوئے کہا، بیٹا، ہمیں بھی یقین نہیں آ رہا، مگر صبح سے وہ کمرے میں نہیں تھی، ہم نے ہر جگہ دیکھ لیا۔ یہ جھوٹ ہے۔ کاغان کی آنکھوں میں بے یقینی تھی۔ معروف ایسا نہیں کر سکتی۔ تمہیں کیا لگتا ہے بیٹا، ایک یتیم لڑکی کو ایسی بڑی زندگی مل رہی تھی، اس کے سر پر عزت کی چادر ڈالی جا رہی تھی، اسے آزادی کا احساس ہوا ہوگا، وہ شاید اپنی مرضی سے جینا چاہتی تھی۔ چچی نے اپنا جھوٹ پکا کرنے کے لیے آنسو تک بہا دیے۔ کاغان کی سیاہی ساکھ داؤ پر لگی تھی۔ مہمان حیرت اور سرگوشیوں میں مصروف تھے۔ اگر دلہن بھاگ گئی تھی تو اس کی سیاسی عزت خاک میں مل سکتی تھی۔ چچی نے موقع دیکھ کر وار کیا، بیٹا، نوال سے شادی کر لو، خاندان کی عزت بچ جائے گی۔ کاغان کی نظروں میں تس بس تھا، مگر حالات نے اسے گھیر لیا تھا۔ اس نے گہری سانس لی اور بوجھل دل کے ساتھ کہا، ٹھیک ہے۔ میں اندر بیٹھی دروازے توڑنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر میری آواز کوئی نہیں سن رہا تھا۔ باہر باراتی خوشی میں ڈوب چکے تھے اور نوال دلہن بن چکی تھی۔ میری قسمت میرے ہاتھ سے چھین لی گئی تھی۔ چچی جیت چکی تھی اور میں ایک بار پھر محرومی کا شکار ہو گئی تھی۔ جب دروازہ کھلا تو میں نے امید سے اوپر دیکھا، مگر وہاں کوئی مسیحا نہیں تھا، صرف چچی کھڑی تھی، چہرے پر شفاف مسکراہٹ لیے۔ دیکھا، میں نے کہا تھا نا، تمہیں سب کچھ ملے گا، وہ زہر بھرے لہجے میں بولی۔ میری آنکھیں ابھی بھی آنسوؤں سے تر تھیں۔ میں نے سوجی ہوئی آنکھوں سے ان کی طرف دیکھا، مگر میری زبان جیسے بولنے کی طاقت کھو چکی تھی۔ چچی اندر داخل ہوئی اور میرے قریب بیٹھ کر آہستہ سے بولی، تم نے کیا سوچا تھا ماروخ، کہ تم میرے گھر کی ملکہ بن جاؤ گی، کہ میری بیٹی کا نصیب تمہارے ہاتھ میں آ جائے گا؟ وہ ہنسی ایسی ہنسی جو میری روح تک کو چیر گئی۔ میں نے بامشکل لب کھولے، چچی، آپ نے میرے ساتھ یہ سب کیوں کیا؟ انہوں نے سخت نظروں سے مجھے گھورا، کیونکہ تمہاری ماں نے میرے ساتھ یہی کیا تھا۔ تمہیں کیا لگا کہ میں تمہیں خوش دیکھ سکتی ہوں؟ تم جو ایک یتیم ہو، تم میرے برابر کیسے آ سکتی ہو؟ میرا دل جیسے مٹھی میں جکڑ لیا گیا۔ میں نے نظریں جھکا لیں۔ چچی، کم از کم مجھے عزت تو دے دیتی۔ میں نے آپ کا کیا بگاڑا تھا؟ میری آواز شکست خوردہ تھی۔ چچی کھڑی ہو کر طنزیہ لہجے میں بولی، تمہاری موجودگی ہی میرے لیے سب سے بڑا بگاڑ تھی، اور اب دیکھو میں نے تمہیں وہاں پہنچا دیا جہاں تم ہمیشہ سے تھی۔ اندھیرے میں وہ دروازہ زور سے بند کر کے چلی گئی اور میں وہیں بے حس و حرکت بیٹھی رہ گئی۔ میرے ذہن میں چچی کی وہ باتیں گونجنے لگی،
غصے میں انہوں نے مجھ سے اپنی اتنی شدید نفرت کی وجہ بتاتے ہوئے کہا کہ تمہارے باپ سے میں محبت کرتی تھی مگر اس نے مجھے کبھی پیار کی نگاہ سے نہیں دیکھا اور تمہاری ماں سے محبت کی شادی کر لی۔ وہ میری خالہ کا بیٹا تھا مگر پھر بھی اس نے مجھے نظر انداز کیا اور میری شادی اسی کے بھائی کے گھر کر دی گئی۔ میں نے اپنی آنکھوں کے سامنے تمہارے ماں باپ کی محبت کو پروان چڑھتے دیکھا۔ اب ان کی موت کے بعد ہی تو مجھے موقع ملا ہے کہ میں اپنے دکھوں کا بدلہ لے سکوں۔ وہ انتقام کی آگ میں جل رہی تھی اور مجھے بھی اسی بھٹی میں جھونکا ہوا تھا۔ یہ سب سوچ کر میری آنکھوں سے زاروں قطار آنسو بہنے لگے۔ رات ڈھل چکی تھی، شادی ہو چکی تھی۔ نوال اب کاغان سکندر کی بیوی تھی اور میں بس ایک پرانی یاد، ایک ماضی کا قصہ بن چکی تھی۔ میں نے سجدے میں گر کر دعا مانگی، اللہ اگر تو نے میرے لیے یہی مقدر لکھا تھا تو میں اسے قبول کرتی ہوں، مگر کیوں؟ میں نے تو صرف سچائی چاہی تھی، محبت نہیں، صرف عزت چاہی تھی، خوشیاں نہیں۔ اگر یہ بھی میرے نصیب میں نہیں تھا تو میرا قصور کیا تھا؟ میری ہچکیاں کمرے میں گونج رہی تھیں مگر کوئی سننے والا نہیں تھا۔ اگلی صبح جب دروازہ کھلا تو چچی نے حقارت بھری نظر مجھ پر ڈالی اور کہا کہ چلو تمہاری قید کا وقت ختم ہو گیا ہے۔ میں نے الجھن اور پریشانی کے ملتے جلتے جذبات میں کہا، کہاں جاؤں چچی؟ تو چچی نے ایک طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ کہا، جہاں پہلے تھی، اپنی جگہ پر، اس جگہ جو صرف تمہارے لیے بنی ہے۔ ان کے لہجے میں چھپی تلخی میرا دل کاٹ دیتی تھی مگر میرے پاس خاموشی کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔ میں اب اس گھر میں رہ ضرور رہی تھی مگر میرا وجود جیسے بے معنی ہو چکا تھا۔ نوال کی شادی کے بعد سب کچھ بدل گیا تھا۔ میں وہ بے جان چیز تھی جسے چچی نے کسی کونے میں رکھ چھوڑا تھا۔ چچی ان دنوں بہت پریشان نظر آ رہی تھی، ہر وقت فون پر کسی سے بحث میں الجھتی رہتی۔ ایک دن میں نے انہیں نوال سے سرگوشیوں میں بات کرتے سنا، یہ تیمور کیا کر رہا ہے، وہ کیوں نہیں مان رہا؟ چچی غصے میں کہہ رہی تھی، امی وہ تو وہاں سیٹل ہونا چاہتا ہے، وہ کہہ رہا تھا کہ اس نے وہاں کسی کو پسند کر لیا ہے۔ نوال نے آہستہ سے کہا۔ چچی کی سانس تیز ہو گئی، یہ نہیں ہو سکتا، میں نے اسے اعلیٰ تعلیم کے لیے امریکہ بھیجا تھا، نہ کہ کسی گوری کے پیچھے بھاگنے کے لیے۔ میرا دل دھک سے رہ گیا۔ یہ بات تیمور بھائی کے بارے میں تھی۔ تیمور چچی کا بیٹا تھا جو کئی سال پہلے امریکہ پڑھنے گیا تھا اور وہیں نوکری کر رہا تھا۔ وہ ہمیشہ ہی چچی کا لاڈلا رہا تھا اور وہ چاہتی تھی کہ وہ واپس آ کر یہیں شادی کرے مگر اب وہ کسی اور راستے پر جا چکا تھا۔ چچی نے کچھ دن تک خاموشی اختیار کی مگر پھر ان کی نظروں میں وہی خطرناک چمک ابھری جو ہمیشہ کسی نئی سازش کا پیش خیمہ ہوتی تھی۔ نوال اگر تیمور وہاں سے نہیں آ رہا تو ہمیں اسے باندھنا ہوگا، ہمیں ایسا کرنا ہوگا کہ وہ خود پاکستان آنے پر مجبور ہو جائے۔ چچی کی آنکھوں میں ایک ایسا خطرناک فیصلہ جھلک رہا تھا۔ کیسے؟ نوال نے الجھن سے پوچھا۔ چچی نے مسکراتے ہوئے میری طرف دیکھا۔ میں جو دروازے کے قریب کھڑی تھی ان کے سرد لہجے سے ہی جان گئی تھی کہ بات مجھ پر ہونے والی تھی۔ ہم تیمور کی شادی کروا دیں گے اور وہ بھی فوراً، چچی نے جیسے کوئی شطرنج کا مہرا چلتے ہوئے کہا۔ نوال کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں، مگر امی وہ تو وہاں خوش ہے، وہ کبھی بھی زبردستی شادی نہیں کرے گا۔ چچی کی ہنسی میں ایک شیطانی رنگ تھا۔ جب سب کچھ طے ہو جائے گا تو وہ مجبور ہو کر مان جائے گا اور لڑکی بھی ایسی ہوگی کہ وہ انکار نہیں کر سکے گا۔ میں اندر تک کانپ گئی۔ مجھے اچانک ایک برا احساس ہونے لگا تھا۔ اور وہ لڑکی کون ہوگی؟ نوال نے پوچھا، جیسے وہ جواب سننا نہیں چاہتی تھی مگر پھر بھی امید تھی کہ وہ میں نہ ہوں۔ چچی نے میری طرف دیکھ کر کہا، ماروخ۔ میرا پورا جسم برف کی طرح سرد پڑ گیا۔ یہ کیا کہہ رہی تھی؟ میری شادی تیمور سے؟ وہی تیمور جو ہمیشہ مجھ سے نفرت کرتا تھا، جو اپنی بہن کی طرح مجھ پر حکم چلاتا تھا، وہی تیمور جس کی طبیعت ہمیشہ سے بگڑی ہوئی تھی۔ چچی میں ایسا نہیں کر سکتی، میں نے ہمت کر کے کہا۔ چچی نے غصے سے مجھے گھورا، تمہارے پاس کوئی اختیار نہیں ماروخ، میں نے فیصلہ کر لیا ہے اور یہ شادی ہو کر رہے گی۔ مگر تیمور بھائی نے تو خود کسی کو پسند کیا ہے، میں نے بے بسی سے کہا۔ چچی کا چہرہ سخت ہو گیا، اور میں تمہیں پسند نہیں کرتی تھی مگر تم میری بہو بننے چلی تھی نا، اب میں دیکھتی ہوں کہ وہ کیسے انکار کرتا ہے۔ نوال نے ایک پل کے لیے مجھ پر نظر ڈالی، شاید اسے مجھ پر ترس آیا مگر وہ کچھ نہ بولی۔ چچی نے مجھے سختی سے پکڑ کر کہا، میں نے تمہیں اس گھر میں رہنے دیا، کھانے کو دیا، اب تم اس احسان کا بدلہ چکانا ہوگا۔
میرا دماغ سن ہو گیا۔ میں جانتی تھی کہ چچی جو کہتی ہیں وہ کر کے رہتی ہیں۔ چچی نے جو فیصلہ کر لیا تھا وہ پتھر کی لکیر بن گیا تھا، اور پھر وہ دن آ ہی گیا جب تیمور کو پاکستان واپس بلایا گیا۔ تیمور جیسے ہی ایئرپورٹ سے نکلا، چچی نے اسے گلے لگا لیا۔ وہ ان کے لاڈلے بیٹے تھے جس کے لیے وہ کسی بھی حد تک جا سکتی تھی، مگر تیمور کا چہرہ سخت تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اسے ایک چال میں پھنسایا گیا ہے۔ امی یہ سب کیا ہے؟ امی نے مجھے کہا تھا کہ گھر آنا ضروری ہے، مگر اب پتہ چلا کہ میری شادی زبردستی طے کر دی گئی ہے۔ تیمور غصے سے بولا۔ چچی نے ایک اداکاری بھری آہ بھری اور بولی، بیٹا یہ سب تمہارے بھلے کے لیے ہے۔ تمہیں تو اندازہ بھی نہیں کہ وہ گوری تمہاری زندگی برباد کر دے گی۔ میں تمہارے لیے وہی چاہتی ہوں جو تمہارے خاندان کی عزت کے مطابق ہو۔ امی میں نے کبھی معروف کے بارے میں نہیں سوچا، اور نہ ہی میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ تیمور کا لہجہ سخت تھا۔ تمہیں کرنا پڑے گی، چچی نے حتمی انداز میں کہا، اور بس جیسے تیمور کے پاس کوئی راستہ نہیں بچا تھا۔ میری دنیا جیسے ختم ہو چکی تھی۔ میں سادہ سے لباس میں نکاح کے کمرے میں بیٹھی تھی۔ میری آنکھیں بے جان تھیں، مجھے کچھ محسوس ہی نہیں ہو رہا تھا۔ قبول ہے؟ مولوی صاحب نے تیمور سے پوچھا۔ تیمور کے چہرے پر غصہ تھا، بیزاری تھی اور سختی تھی۔ قبول ہے، یہ الفاظ ایک زہر کی طرح میرے اندر اتر گئے۔ یہ شادی میرے لیے خوشی کی خبر نہیں تھی، بلکہ ایک قید تھی، ایک اور آزمائش، ایک اور سزا۔ جب نکاح مکمل ہوا تو چچی کی آنکھوں میں فخر اور جیت تھی، جیسے وہ ایک بڑی جنگ جیت چکی ہوں۔ نیوال کے چہرے پر کوئی تاثر نہیں تھا، اور تیمور اس کے چہرے پر نفرت کی پرچھائیاں تھیں۔ میں تیمور کے کمرے میں بیٹھی تھی، خاموش، بے حس۔ میں نے خود کو سمجھا لیا تھا کہ یہ سب میرے نصیب میں لکھا تھا۔ دروازہ دھڑام سے کھلا اور تیمور اندر داخل ہوا۔ اس کے قدموں کی آواز میرے دل کی دھڑکن سے زیادہ تیز تھی۔ دیکھو ماروخ، ایک بات کان کھول کر سن لو۔ اس کی آواز میں زہر گھلا ہوا تھا۔ میں نے دھیرے سے سر اٹھایا۔ وہ میری طرف سخت نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ یہ شادی میری مرضی سے نہیں ہوئی۔ میں نے تمہیں قبول نہیں کیا، اور نہ ہی کبھی کروں گا۔ میرے دل کی دھڑکن لمحے بھر کو رک گئی، مگر میں خاموش رہی۔ تمہیں لگتا ہے کہ تمہیں میری بیوی کہلانے کا حق مل گیا ہے؟ غلط فہمی میں مت رہو۔ وہ قریب آیا اور میری طرف انگلی اٹھا کر بولا، تم صرف ایک بوجھ ہو جو مجھے زبردستی دے دیا گیا ہے۔ میری آنکھیں نم ہو گئیں، مگر میں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ میں جانتی تھی کہ مجھے اس زہر کو بھی چپ چاپ پی جانا ہے۔ چچی اب پہلے سے زیادہ بے رحم ہو چکی تھی۔ انہیں شاید لگتا تھا کہ میں نے ایک بار پھر ان کے خاندان میں جگہ بنا لی ہے، اور وہ مجھے اس کی سزا دینا چاہتی تھی۔ اٹھو سست لڑکی، ایک دن مجھ پر پانی پھینک دیا جب میں فجر کے بعد تھوڑی دیر کے لیے لیٹ گئی تھی۔ اس گھر میں آرام کرنا تمہارے نصیب میں نہیں ہے۔ میں نے کپڑوں سے پانی جھاڑا اور خاموشی سے کچن کی طرف چل دی۔ تمہیں یہ ساری نوکریاں کرنے کی عادت ڈالنی ہوگی، کیونکہ اس گھر میں تمہاری حیثیت ایک نوکرانی سے زیادہ نہیں۔ چچی کی طنزیہ آواز میرے پیچھے گونجی۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اب میرا کوئی خواب نہیں تھا، کوئی خواہش نہیں تھی، کوئی گلہ نہیں تھا۔ تیمور نے بھی اپنی زندگی مجھ سے بالکل الگ کر لی تھی۔ وہ دیر تک باہر رہتا، گھر آ کر سیدھا اپنے کمرے میں چلا جاتا، اور مجھے نظر انداز کرنا جیسے اس کے لیے سب سے آسان کام تھا۔ مگر پھر بھی کچھ لمحے ایسے آتے جب مجھے لگتا تھا کہ شاید وہ بالکل بے حس نہیں ہے۔ ایک دن میں بہت بیمار ہو گئی تھی۔ چچی نے مجھے دوا دینے کی بجائے کام کرنے پر مجبور کیا۔ میری ہمت جواب دے رہی تھی، مگر میں نے ہونٹ سے لیے اور خود کو گھسیٹتی رہی۔ اس رات جب سب سو چکے تھے، میں نے اپنے کمرے میں پانی لینے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو حیران رہ گئی۔ بیڈ کے کنارے پر دوائیاں رکھی ہوئی تھیں۔ میں نے یہ کب رکھی؟ میں نے ارد گرد دیکھا۔ کمرے میں اندھیرا تھا۔ باہر ہلکی روشنی میں تیمور کا سایہ نظر آیا، جو دروازے کے قریب چند لمحے رکا، پھر بنا کچھ کہے چلا گیا۔ یہ پہلی بار نہیں تھا۔ کبھی جب میں سخت گرمی میں گھر کے کام کر رہی ہوتی تو اچانک پانی کا ایک گلاس چپکے سے ٹیبل پر رکھا ہوتا۔ کبھی کوئی چیز جو مجھ سے گرتی، تیمور خاموشی سے آ کر اٹھا دیتا، مگر ایک لفظ کہے بغیر۔ وہ کھل کر کچھ نہیں کرتا تھا، مگر وہ ہر بار چھپ کر مدد کرتا تھا۔ مگر کیوں؟ اگر اسے میرا وجود ناگوار تھا تو پھر یہ ہمدردی کیوں؟ میں نے ایک رات دعا مانگتے ہوئے سوچا، اللہ اگر میں واقعی اس امتحان کے لیے بنی ہوں تو مجھے ہمت دے، مگر اگر تیمور کے دل میں میرے لیے کچھ بھی رحم ہے تو اسے میرا سہارا بنا دے۔ مگر تیمور شاید خود الجھا ہوا تھا۔
وہ کبھی میری اذیت دیکھ کر خاموش رہتا، کبھی چھپ کر میری مدد کر دیتا، اور میں نے خود کو اس خاموش اذیت کے حوالے کر دیا تھا۔ شادی کے کچھ مہینے گزر چکے تھے، مگر میرے لیے سب کچھ ویسا ہی تھا۔ تیمور نے مجھے نہ کبھی قبول کیا، نہ ہی میری موجودگی کو محسوس کیا۔ چچی کا رویہ بدستور سخت تھا، اور گھر میں میری حیثیت اب بھی ایک بے وقت انسان کی تھی۔ لیکن وہ لمحہ جب میری جگہ نوال نے کاغان سکندر کی دلہن بننے کا شرف پایا تھا، وہ آج بھی میری روح میں کانٹوں کی طرح چبھتا تھا۔ کبھی کبھی جب میں کچن میں چائے بنا رہی ہوتی یا برتن دھو رہی ہوتی اور چچی خوشی خوشی نوال کی باتیں کر رہی ہوتی، تو مجھے لگتا جیسے میرا ماضی میرا مذاق اڑا رہا ہو۔ نوال اور کاغان کی جوڑی تو واقعی بہترین ہے، چچی فخر سے کہتی، دونوں اتنے خوش ہیں، دیکھو تو کتنی شان سے رہتی ہے میری بیٹی۔ ہاں وہ خوش تھی، وہاں نوال کو جیسے میری جگہ دے دی گئی تھی۔ پھر ایک دن ایک ایسا لمحہ آیا جس نے میری حسرتوں کی آگ کو مزید ہوا دے دی۔ چچی کسی تقریب میں جا رہی تھیں اور مجھے زبردستی اپنے ساتھ لے گئیں، شاید اس لیے کہ میں وہاں جا کر خود کو مزید حقیر محسوس کروں۔ وہاں لوگوں کی بھیڑ میں میری نظریں ایک شخص پر جا رکیں، کاغان سکندر۔ وہ اب بھی ویسا ہی تھا، باوقار، سنجیدہ اور بااعتماد۔ اس کے چہرے پر وہی کشش تھی جو پہلی بار میں نے دیکھی تھی، اور اس کے ساتھ کھڑی تھی نوال، چچی کی لاڈلی بیٹی جسے میری جگہ دے دی گئی تھی۔ وہ بہترین لباس میں، قیمتی زیورات میں، ایک خوشحال اور پرسکون زندگی گزار رہی تھی۔ اس کے چہرے پر سکون تھا، جیسے اس نے کبھی کوئی تکلیف نہیں دیکھی ہو، جیسے دنیا کی ہر خوشی اس کے قدموں میں بچھا دی گئی ہو۔ کاغان کی نظریں ایک لمحے کے لیے مجھ پر پڑیں، مجھے لگا جیسے وہ پل بھر کے لیے ٹھہر گیا ہو، جیسے کچھ سوچ رہا ہو۔ کیا اسے یاد تھا کہ میں کون ہوں، یا وہ بس حیران تھا کہ میں یہاں کیا کر رہی ہوں؟ مگر میں نے فوراً نظریں جھکا لیں، میں اس کی زندگی میں کبھی کچھ تھی ہی نہیں، تو پھر اب کیا فرق پڑتا تھا؟ چچی نے میری طرف ایک تضحیک بھری مسکراہٹ سے دیکھا، جیسے انہیں خوشی ہو کہ میں خود اپنی بے قدری دیکھ رہی ہوں۔ نوال اور کاغان سکندر کی خوشحال زندگی کا تذکرہ میرے ارد گرد گونجتا رہتا تھا۔ چچی کے لیے فخر کی بات تھی کہ ان کی بیٹی ایک بڑی سیاسی شخصیت کی بیوی تھی، اور میں اس کہانی کا وہ کردار تھی جسے زمین بوس کر دیا گیا تھا۔ وہ ایک عام دن تھا، مگر چچی کا چہرہ غیر معمولی طور پر سخت اور پریشان نظر آ رہا تھا۔ گھر میں ایک عجیب سی بے چینی تھی، جیسے کوئی بڑا طوفان آنے والا ہو۔ امی، آپ نے یہ خبر سنی؟ نوال ہامتی ہوئی اندر داخل ہوئی۔ کون سی خبر؟ چچی نے فوراً اس کی طرف دیکھا۔ کاغان کے بارے میں سب کچھ جھوٹ تھا۔ نوال کی آواز میں لرزش تھی، میری آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ کیا؟ چچی فوراً نوال کے پاس آئیں اور اس کے کندھے تھام لیے۔ کیا بکواس کر رہی ہو؟ صاف صاف بتاؤ۔ نوال کے چہرے پر پریشانی لکھی تھی۔ کاغان پہلے سے شادی شدہ تھا۔ امی، پورے گھر میں خاموشی چھا گئی۔ چچی کا چہرہ فک ہو گیا۔ یہ جھوٹ ہے، انہوں نے غصے سے کہا۔ نہیں امی، یہ سچ ہے۔ نوال کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کاغان کی بیوی لندن میں رہتی ہے، اور اس کے نام کاغان کی ساری جائیداد ہے، اس لیے کاغان نے دوسری شادی کی تھی تاکہ اسے وارث مل سکے، کیونکہ اس کی بیوی بانجھ ہے۔ میرے کانوں میں جیسے کوئی زوردار دھماکہ ہوا ہو۔ نوال کی سانس پھولی ہوئی تھی، جیسے اسے یقین نہ آ رہا ہو کہ اس کے ساتھ یہ سب ہو چکا ہے۔ اس نے مجھے استعمال کیا امی، نوال نے غصے اور دکھ سے کہا۔ اس نے تمہیں، مجھے، سب کو دھوکہ دیا۔ اس نے مجھ سے شادی صرف اس لیے کی کیونکہ اسے وارث چاہیے تھا۔ میری آنکھوں میں بے ساختہ آنسو آ گئے۔ یہ وہ شخص تھا جس کے لیے چچی نے میری زندگی برباد کر دی۔ یہ وہ رشتہ تھا جسے میری قسمت سے زبردستی چھینا گیا۔ چچی کی آنکھوں میں پہلی بار بے بسی نظر آئی۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ کاغان ایسا کیسے کر سکتا ہے؟ امی، اس کے پاس سب کچھ تھا، مگر اسے ایک بیٹا چاہیے تھا۔ نوال کی آواز کپ کپ آ رہی تھی۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ میں ایک ایسے آدمی کے ساتھ بندھی ہوں جو صرف اپنے مقصد کے لیے دوسروں کو استعمال کرتا ہے۔ چچی نے جلدی سے کرسی سنبھالی، جیسے ان کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی ہو۔ میں ایک کونے میں کھڑی سب کچھ سن رہی تھی۔ چچی نے میرا نصیب چھین لیا تھا، مگر اللہ نے مجھے بچا لیا تھا۔ کاغان سکندر کی حقیقت کھلنے کے بعد نوال کا سکون برباد ہو چکا تھا۔ وہ جو یہ سمجھتی تھی کہ اس نے ایک شاندار زندگی حاصل کر لی ہے، آج وہی زندگی ایک بھیانک خواب میں بدل چکی تھی۔ کچھ مہینے بعد جب نوال نے ایک بیٹے کو جنم دیا،
تو وہ خوشی سے بے حال تھی۔ اسے لگا تھا کہ شاید اب کاغان اسے عزت دے گا، اسے اپنی زندگی میں شامل کر لے گا، مگر اسے یہ معلوم نہیں تھا کہ وہ صرف ایک مہرہ تھی، محض ایک ذریعہ جس سے کاغان کو اس کا مطلوبہ وارث مل چکا تھا۔ بیٹے کی پیدائش کے چند ہفتوں بعد ہی نیوال کے ہاتھ میں طلاق کے کاغذات تھے۔ یہ کیا ہے کاغان؟ نیوال نے حیرت اور غصے سے چیختے ہوئے پوچھا۔ کاغان جو ہمیشہ ٹھنڈے لہجے میں بات کرتا تھا آج بھی بے رحمی سے مسکرا رہا تھا۔ یہ وہی ہے جس کے لیے میں نے تمہیں اپنی زندگی میں شامل کیا تھا۔ نیوال اب میرا مقصد پورا ہو چکا ہے۔ نیوال کے پیروں تلے سے زمین کھسک گئی۔ تم مجھ سے بیٹا لے کر مجھے چھوڑ رہے ہو۔ کاغان نے کندھے اچکائے۔ یہی تو تمہاری قسمت تھی نیوال، تمہیں لگتا تھا کہ تم کسی کہانی کی شہزادی بنو گی، نہیں، تم صرف ایک ذریعہ تھی۔ میری بیوی کی گود خالی تھی اور میں اسے خوش کرنے کے لیے وارث چاہتا تھا۔ اب جب کہ وہ وارث مجھے مل چکا ہے تو تمہاری کوئی ضرورت نہیں رہی۔ نیوال کو جیسے سانپ سونگھ گیا۔ یہ ناانصافی ہے، تم ایسا نہیں کر سکتے۔ وہ چیخ رہی تھی، رو رہی تھی، مگر کاغان نے صرف ایک حقارت بھری نظر ڈالی اور وکیل کو اشارہ کیا کہ وہ اسے گھر سے نکال دے۔ جب نیوال طلاق کے کاغذات اور بے عزتی کے داغ کے ساتھ چچی کے گھر واپس آئی تو چچی کا غرور چکنا چور ہو چکا تھا۔ یہ سب معروف کی وجہ سے ہوا، نیوال نے روتے ہوئے کہا۔ اگر یہ میری زندگی میں نہ ہوتی تو کاغان مجھ سے شادی ہی نہ کرتا۔ چچی نے مجھے غضبناک نظروں سے دیکھا، جیسے وہ واقعی میری وجہ سے اپنی بیٹی کو برباد ہوتا دیکھ رہی تھی۔ یہ سب تمہاری نحوست ہے معروف، چچی غرائیں، تم نے ہی بد دعا دی ہوگی، اسی کا اثر ہوا ہے۔ میں نے ایک تلخ مسکراہٹ کے ساتھ انہیں دیکھا۔ چچی میں نے کوئی بد دعا نہیں دی، یہ تو بس انصاف ہوا ہے۔ چچی نے مجھے طیش میں آ کر تھپڑ مارنے کے لیے ہاتھ اٹھایا، مگر تیمور نے فوراً درمیان میں آ کر ان کا ہاتھ پکڑ لیا۔ معروف کا کوئی قصور نہیں ہے امی، تیمور کی آواز میں پہلی بار سختی تھی۔ یہ سب تمہاری لالچ کا نتیجہ ہے، تم نے اپنی بیٹی کا نصیب خود برباد کیا ہے۔ چچی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، مگر وہ کچھ نہ کہہ سکی۔ نیوال اب بھی اپنی بربادی کا ذمہ دار مجھے سمجھتی تھی، اس کا بس چلتا تو وہ مجھے اپنی تکلیف کے برابر کا درد دے دیتی۔ چچی جو پہلے ہی اپنی شکست برداشت نہیں کر پا رہی تھی، اب اپنے آخری ہتھیار کے ساتھ میری زندگی پر آخری وار کرنے والی تھی۔ اگر میری بیٹی اجڑ گئی ہے تو میں معروف کو بھی سکھ کا سانس نہیں لینے دوں گی۔ چچی کی آنکھوں میں جنون تھا۔ امی، آپ کو کچھ کرنا ہوگا، نیوال نے تیزی سے کہا۔ ہمیں اسے بھی اسی تکلیف سے گزارنا ہوگا جس سے میں گزر رہی ہوں۔ چچی کے چہرے پر ایک شیطانی مسکراہٹ ابھری۔ ایک طریقہ ہے، تیمور کو اس کے خلاف بھڑکانا ہوگا۔ نیوال نے تیمور سے بات کرنے کا فیصلہ کیا۔ وہ اسے اپنے کمرے میں لے گئی جہاں اس نے آنسو بہانے کا ڈرامہ کیا۔ بھائی، تمہیں معلوم بھی ہے کہ میری طلاق کیوں ہوئی؟ نیوال نے اپنی آواز کو توڑتے ہوئے کہا۔ تیمور نے اسے حیرت سے دیکھا۔ کیا مطلب؟ سب کو معلوم ہے کہ کاغان دھوکے باز تھا۔ نہیں بھائی، نیوال نے فوراً کہا، یہ سب معروف کی وجہ سے ہوا۔ وہ ہمیشہ کاغان کے قریب رہتی تھی، وہ اس سے باتیں کرتی تھی اور شاید اسی لیے کاغان نے مجھ سے شادی کی تھی، کیونکہ وہ معروف کو کسی نہ کسی طرح اپنے قریب رکھنا چاہتا تھا۔ تیمور نے حیرت سے آنکھیں سکیڑ لیں۔ یہ تم کیا کہہ رہی ہو نیوال؟ تمہیں اندازہ بھی ہے کہ تم کس پر الزام لگا رہی ہو؟ میں جھوٹ نہیں بول رہی بھائی، نیوال نے جھوٹی معصومیت سے کہا۔ تم نے کبھی سوچا کہ معروف کے ساتھ ہمیشہ سب کچھ عجیب کیوں ہوتا ہے؟ وہ پہلے کاغان کو ملی، پھر تمہاری زندگی میں بھی زبردستی داخل ہو گئی۔ تمہیں نہیں لگتا کہ اس نے ہمارے خاندان کی بربادی کی ہے؟ تیمور کے چہرے کے تاثرات بدلنے لگے۔ اس نے نیوال کی طرف غور سے دیکھا، پھر سوچ میں پڑ گیا۔ اور امی بھی یہی چاہتی ہیں بھائی، وہ چاہتی ہیں کہ تم معروف کو چھوڑ دو، وہ اس گھر کے قابل نہیں ہے۔ نیوال نے آخری وار کیا۔ رات کو جب تیمور گھر آیا تو اس کا رویہ عجیب تھا۔ وہ خاموش تھا، مگر اس کے چہرے پر سختی تھی۔ میں نے محسوس کیا کہ وہ مجھ سے کچھ کہنا چاہتا تھا، مگر رکا ہوا تھا۔ کیا ہوا؟ میں نے آہستہ سے پوچھا۔ تیمور نے مجھے تیز نظروں سے دیکھا۔ یہ سب جھوٹ ہے نا؟ کیا؟ میں حیران ہو گئی۔ یہ کہ تمہارا کاغان کے ساتھ کوئی تعلق تھا؟ تیمور کی آواز میں سختی تھی۔ میرا دل زور سے دھڑکا۔ یہ سب جھوٹ ہے، تمہیں بھی یقین ہے نا کہ میں ایسا کچھ نہیں کر سکتی؟ رات کے وقت تیمور میرے کمرے کے دروازے پر کھڑا تھا، مگر وہ اندر نہیں آیا۔ میں جانتی تھی کہ وہ کسی فیصلے کی کشمکش میں مبتلا تھا۔ کیا تم واقعی میں سچ کہہ رہی ہو؟ اس نے دروازے سے ہی سوال کیا۔
میں نے بے اختیار آنکھیں بند کر لی. کتنی تکلیف دہ بات تھی کہ وہ جسے میری سچائی پر سب سے زیادہ یقین ہونا چاہیے تھا وہ بھی مجھ سے یہ سوال کر رہا تھا. میں نے آہستہ سے کہا, تیمور, میں نے ساری زندگی لوگوں کے فیصلے سہ لیے. اگر تم بھی ان کی باتوں میں آ کر فیصلہ کر چکے ہو تو مجھے مزید صفائی دینے کی ضرورت نہیں. تیمور خاموش ہو گیا. شاید اس نے میرے لہجے کی تھکن کو محسوس کر لیا تھا. اگلی صبح چچی نے اپنا آخری وار چلایا. تیمور, تم اس لڑکی کو طلاق دے دو, چچی نے حتمی انداز میں کہا. نوال نے بھی سر ہلایا. ہاں بھائی, ہمیں اس گھر میں اور کوئی بدنامی نہیں چاہیے. میں چپ چاپ کھڑی سب سن رہی تھی, مگر حیرت مجھے اس وقت ہوئی جب تیمور نے فوراً جواب نہیں دیا. اگر میں ایسا نہ کروں تو, تیمور نے سرد لہجے میں کہا. چچی اور نوال دونوں کے چہروں پر حیرت پھیل گئی. کیا مطلب؟ چچی نے چیخ کر کہا. تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے, تم اسی لڑکی کے ساتھ رہو گے؟ ہاں امی, میں اسی کے ساتھ رہوں گا, تیمور نے سکون سے کہا, مگر اس کے لہجے میں پہلی بار مضبوطی تھی. یہ کیا بکواس ہے, تمہیں میری اور نوال کی عزت کا خیال نہیں؟ چچی نے چلانا شروع کر دیا. تیمور نے گہری سانس لی اور چچی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولا, امی, عزت وہ ہوتی ہے جو انسان اپنے کردار سے کماتا ہے, کسی اور کی زندگی برباد کر کے نہیں. میں آج ہی الگ ہو رہا ہوں امی, تیمور نے دو ٹوک انداز میں کہا. مارو کے ساتھ چچی اور نوال کے چہرے پر جیسے بجلی گر گئی. تم اس منحوس کو لے کر جا رہے ہو؟ نوال غصے میں چیخی. منحوس وہ نہیں نوال, منحوس تو وہ فیصلے تھے جو تم اور امی نے کیے تھے, جن کی وجہ سے آج تم خود رو رہی ہو. تیمور نے کڑوی سچائی کہہ دی. چچی کی آنکھوں میں بے بسی تھی. نوال کا چہرہ زرد پڑ گیا, مگر تیمور اب پیچھے ہٹنے والا نہیں تھا. اس دن تیمور نے پہلی بار میرا ہاتھ تھاما, سب کے سامنے. چلو ماروخ, ہم اپنی زندگی اپنے فیصلے سے گزاریں گے, کسی اور کے فیصلے سے نہیں. میں نے پہلی بار محسوس کیا میرے ساتھ بھی کوئی کھڑا ہے. ہم نے گھر چھوڑ دیا, مگر میں جانتی تھی کہ یہ پہلی بار تھا کہ میں کسی کے ساتھ اپنی شناخت کے ساتھ جا رہی تھی, کسی کے بوجھ کے طور پر نہیں. گھر چھوڑنے کے بعد ہم سیدھا ایک ہوٹل میں آئے. میں خاموش تھی, حیران تھی اور شاید بے یقین بھی. بیٹھو, تیمور نے نرم لہجے میں کہا. میں نے نظریں جھکا کر اس کی طرف دیکھا. وہ اب بھی وہی شخص تھا, مگر اس کی آنکھوں میں پہلی بار میرے لیے ہمدردی اور نرمی تھی. یہ سب کیوں کیا تم نے؟ میں نے ہمت کر کے پوچھا. تیمور نے گہری سانس لی اور تھوڑی دیر تک خاموش رہا, جیسے خود بھی سمجھنے کی کوشش کر رہا ہو کہ وہ ایسا کیوں کر رہا ہے. پھر اس نے دھیرے سے کہا, شاید بہت دیر سے سمجھا, مگر سچ یہی ہے کہ تم بے قصور تھیں. معروف, تم پر جو ظلم ہوا وہ کسی بھی لڑکی کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے تھا, اور میں بھی ظلم میں شریک تھا. میری آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں. یہ وہی تیمور تھا جو مجھے بے وقت سمجھتا تھا, جو مجھے ذلیل کرتا تھا. میں نے تمہیں کبھی عزت نہیں دی, کبھی قبول نہیں کیا, بلکہ ہمیشہ تمہیں نظر انداز کیا. تیمور نے اپنی نظروں کو جھکاتے ہوئے کہا. مگر جب میں نے دیکھا کہ امی اور نوال تم پر کیسے الزام لگا رہے ہیں تو مجھے احساس ہوا کہ میں کتنی بڑی غلطی کر رہا تھا. میں نے تمہیں غلط سمجھا, میں نے ان کی باتوں میں آ کر تمہیں ہی برا سمجھا. مگر آج جب سب کچھ واضح ہوا تو میں جان گیا کہ سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا. میری آنکھوں میں آنسو آ گئے. تو اب کیا ہوگا؟ میں نے آہستہ سے پوچھا. تیمور نے میری طرف دیکھا اور پہلی بار مجھے لگا کہ وہ مجھ سے نظریں چرانے کی بجائے میرا سامنا کر رہا ہے. اب ہم اپنی زندگی خود بنائیں گے, بغیر کسی کے سائے میں, بغیر کسی کے فیصلے کے. میں تمہیں اس عزت کے ساتھ رکھنا چاہتا ہوں جو ہمیشہ سے تمہارا حق تھا. اگر تم چاہو تو وہ جملہ مکمل نہ کر سکا, جیسے وہ مجھ پر کوئی زبردستی نہیں کرنا چاہتا تھا. میں نے اپنی آنکھیں بند کر کے ایک گہری سانس لی. یہی تو میں ہمیشہ چاہتی تھی, عزت, قبولیت, اپنا وجود. میں نے آنکھیں کھولی اور تیمور کو دیکھا. اگر تم واقعی بدلنا چاہتے ہو تو میں بھی ایک نئی شروعات کے لیے تیار ہوں. تیمور نے ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ سر ہلایا اور یوں میرا صبر رنگ لے آیا. وقت کسی کے لیے نہیں رکتا, مگر کچھ زخم ایسے ہوتے ہیں جو وقت کے ساتھ بھرنے لگتے ہیں. میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ میری زندگی میں ایک ایسا لمحہ بھی آئے گا جہاں میں خود کو کسی کے رحم و کرم پر نہیں بلکہ برابر کا حصے دار محسوس کروں گی. 1 سال گزر چکا تھا. تیمور نے واقعی خود کو بدل کر دکھایا تھا. وہ وہی شخص تھا جو 1 سال پہلے میری موجودگی سے بھی چڑھتا تھا, مگر اب وہی مجھے عزت سے رکھ رہا تھا. رمضان کا مہینہ آیا اور اس بار سب کچھ مختلف تھا.
میں نے پہلی بار اس مہینے کو سکون کے ساتھ گزارا تھا، بغیر کسی تانوں کے، بغیر کسی بوجھ کے۔ ایک دن تیمور نے مجھے کہا، چلو آج تمہاری شاپنگ کرتے ہیں۔ میں حیرت سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ میری شاپنگ؟ تیمور نے مسکرا کر سر ہلایا۔ ہاں تمہاری، ہمیشہ دوسروں کے لیے قربانی دی، اب اپنی خوشی کے بارے میں بھی سوچو۔ شاپنگ مال میں گھومتے ہوئے میں نے وہ سب کچھ دیکھا جو کبھی میری پہنچ سے دور تھا، قیمتی کپڑے، چمچماتے جوتے، زیورات، سب کچھ۔ یہی وہ سب کچھ تھا جسے میں نے ہمیشہ حسرت سے دیکھا تھا، اور آج میرے پاس وہ سب لینے کے لیے ایک ایسا شخص تھا جو مجھے عزت کے ساتھ رکھنا چاہتا تھا۔ یہ میری نئی شروعات تھی، وہ شروعات جس کا میں نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ میرے ہاتھ میں وہی سرخ جوڑا تھا جس پر سنہری کڑھائی کی گئی تھی۔ میں نے اسے انگلیوں سے چھوا اور میری آنکھوں کے سامنے ایک پرانا منظر گھوم گیا، چچی کے گھر کا صحن، زکوٰۃ کے کپڑوں کا ڈھیر اور میری حسرت بھری نظریں۔ میں نے جوتوں کے شیلف پر نظر ڈالی جہاں بیش قیمت سینڈلز سجی ہوئی تھی۔ میرے دل میں ایک ٹیس اٹھی اور آنکھوں سے آنسو بے اختیار بہنے لگے۔ معروف، کیا ہوا؟ تیمور نے پریشانی سے پوچھا۔ میں نے اس کی طرف دیکھا، آنکھوں میں برسوں کی تکلیف لیے۔ کچھ نہیں، بس ایک یاد تھی جو آج ختم ہو گئی۔ تیمور نے نرمی سے میرا ہاتھ تھاما اور کہا، یہ سب تمہارا حق تھا ہمیشہ سے، بس قسمت نے دیر کر دی۔ ہاں، میری حسرت ختم ہو چکی تھی، اللہ نے مجھے اس سے بھی بہتر دیا تھا جو میں نے کبھی مانگا تھا۔ تیمور نے مسکرا کر سر ہلایا۔ اللہ کی مرضی ہمیشہ ہمارے لیے سب سے بہتر ہوتی ہے، بس ہمیں اس پر یقین رکھنا چاہیے۔ اور آج میں نے واقعی سیکھ لیا تھا کہ صبر ہمیشہ بہترین انعام لاتا ہے۔ وقت نے سب کچھ بدل دیا تھا۔ وہ چچی جو خود کو ناقابل شکست سمجھتی تھی، آج ٹوٹی ہوئی تھی۔ وہ نیوال جو میرے نصیب پر قابض ہو گئی تھی، آج خود اپنی ہی بربادی کا شکار ہو چکی تھی۔ غرور خاک میں مل گیا تھا، مگر میرا صبر رنگ لے آیا تھا۔ چچی کی دنیا اجڑ چکی تھی، نیوال کو طلاق ہو چکی تھی، اس کا بیٹا اس سے چھین لیا گیا تھا، اور اب وہ دن رات اپنے نصیب کو کوستی تھی۔ چچی کا وہ فخر، وہ غرور، سب کچھ ختم ہو گیا تھا۔ معروف نے ہم سے بدلہ لے لیا، چچی ہر وقت یہی کہتی، مگر میں نے کوئی بدلہ نہیں لیا تھا، بدلہ تو وقت نے لیا تھا۔ دوسری طرف میں سکون کی زندگی گزار رہی تھی۔ تیمور نے مجھے عزت دی، میرا ساتھ دیا، اور ہم نے ایک نئی خوشحال زندگی شروع کر لی تھی۔ وہی لڑکی جو کبھی کسی سے عید کے کپڑے مانگتی تھی، آج اپنی زندگی اپنی مرضی سے جی رہی تھی۔ اللہ کی مرضی ہمیشہ بہترین ہوتی ہے، بس ہمیں اس پر یقین رکھنا چاہیے، تیمور نے ایک دن کہا۔ میں نے مسکرا کر سر ہلایا۔ ہاں، صبر کرنے والے کبھی محروم نہیں رہتے۔ آزمائشیں وقتی ہوتی ہیں، مگر اللہ کا انصاف ہمیشہ بہترین ہوتا ہے۔ یہی میری کہانی کا سبق تھا اور یہی میرا انجام۔